मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुरान क्या कहता है? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, हमारे कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जिनके पहलू रात को बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं, रात की नींद कुर्बान करके रब के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, अपने रब को पुकारते हैं जहन्नम के खौफ से और जन्नत की उम्मीदों से कि ऐ अल्लाह उस जन्नत से हमें महरूम ना करना जिस जन्नत के नक्शे तूने अपनी किताब में खींचे हैं। और जन्नत का अल्लाह ने तौरात में भी तज़किरा किया। आज बाइबल उठा के देखो, उसमें भी जन्नत बिल्कुल उसी अंदाज से बयान की गई है जिस अंदाज से कुरान में। जितनी आसमानी किताबें हैं ना, उनमें जन्नत को भी उसी एक ही अंदाज से बयान किया गया है और जहन्नम को भी उसी अंदाज से बयान किया गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी जन्नत को वही नक्शा खींच रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी, दाऊद अलैहिस्सलाम भी, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और मूसा अलैहिस्सलाम भी जहन्नम की वही होलनाकियां बयान कर रहे हैं जो कुरान बयान कर रहा है, जो ईसा इब्ने मरियम बयान कर रहे हैं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। तो भाई ये इतने सारे पैगंबर और इतनी सारी इंसानियत गलत बात पे जमा नहीं हो सकती। और फिर कुरान दलाइल भी तो दे रहा है कि अगर ये जन्नत जहन्नम नहीं है, इसका मतलब नेक लोगों को बदला नहीं मिलेगा और बुरे लोगों को सजा नहीं मिलेगी। तो ये इल्जाम किस पे जा रहा है? खुदा पे जा रहा है कि उसने बना के छोड़ दिया कि जो चाहे करते फिरो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आज इन लोगों को जब कोई पैकेज दे दिया जाए ना कि ये होगा तो आपका बहरिया टाउन में एक बंगला दे देंगे हम आपको, तो देखो फिर इनकी हालत क्या होती है। तो इसलिए मेरे भाई, आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है। कारून जब अपने खजानों के साथ निकला, बड़े खजाने थे उसके, तो शो मार रहा था वो। आजकल शो भी बहुत मारी जा रही है दौलत की। तो उसको लोगों ने क्या कहा? या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, हाय काश हमें भी ऐसी दौलत मिली होती। तो कुरान कह रहे हैं थोड़े से जो अहले इल्म थे ना, उन्होंने क्या कहा? वैलकुम, तुम तबाह हो जाओ, सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा। ये रश करने की चीज़ नहीं है। जो अल्लाह नेक लोगों को बदला देगा ना, वो इससे कई गुना ज्यादा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पैसा मत कमाओ, पैसे वालों को देखकर हसरतें करना छोड़ दो। कमाओ पैसा, भाई किसने मना किया है? हसरत ना करो, पैसे वाले को खुशकिस्मत मत समझो। ठीक है जी, कुछ नेमतें वो ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है, आप नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो सफर में किसी का सफर अच्छा कट जाता है, किसी का पायदान पे लटक के कट जाता है। इससे ज्यादा पैसे की वैल्यू नहीं है। लोग कहते हैं ना, ये मौलवी लोग बोलते हैं पैसा कुछ नहीं होता, तो कमाते क्यों हैं? भाई हर आदमी चाहता है सफर अच्छा गुजर जाए, तो मौलवी भी चाहते हैं सफर क्या हो? अच्छा गुजर जाए। ना गुजरे तो टेंशन नहीं लेते। आप टेंशन ले भी रहे हो और दूसरों को दे भी रहे हो। हम कहते हैं पैसा मिल जाए बहुत अच्छी बात है भाई, कमाओ, नहीं मिले तो टेंशन लेने का नहीं है। सफर है, एयर कंडीशन में बैठ के भी गुजर जाता है और दरवाजों पे लटक के भी गुजर जाता है। मंजिल अच्छी होनी चाहिए। एक वो शख्स है जिसको फांसी के फंदे पे लेके, पेशावर में ना किसी को फांसी के फंदे पे लटकाना है आपने, गवर्नमेंट ने फैसला किया पेशावर जेल में इसको फंदे पे लटकाया जाएगा। कराची से उसको एसी पार्लर में बिठा दिया ट्रेन में। अब वो कह रहा है मैं बड़ा खुशकिस्मत, मैं किस में सफर कर रहा हूं बोलो। अब वो गरीबों को ना खिड़की से झांक झांक के, जो ट्रेन के इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हैं ना, झांक झांक के कह रहे हो बेगैरतों, वो कमीनों, मेरी लाइफ देखो कैसी है और तुम देखो बेगैरत, तुम्हारी कोई लाइफ है? अब जो बेचारा इकोनॉमी में सफर कर रहा है, इत्तेफाक से उसका पर्स कहीं गुम गया था या उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा, उसका पेशावर में बहुत बड़ा बंगला है, वो क्या कहेगा कि तू बेवकूफ आदमी है, तेरा अंजाम क्या होने वाला है? उधर लटकने वाला है तू। गवर्नमेंट तुझे इतना प्रोटोकॉल इसलिए दे रही है कि आगे तूने क्या करना है? लटकना है। और मेरा तो पर्स वर्स घूम गया, कार्ड वार्ड नहीं है मेरे पास, मजबूरन इकोनॉमी क्लास में, मुझे जरा अपने घर तो पहुंचने दे, फिर पता चलेगा कौन अच्छा है, कौन कामयाब है और कौन नाकाम है। जब फिरौन ने जादूगरों को धमकी दी है कि तुम मूसा पर ईमान लेकर आए तो अभी देखो मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूं,
تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ بڑا پیارا جملہ کہا، فقضی ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں کر لے. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو ہمیں نقصان پہنچائے گا اس دنیا میں پہنچائے گا نا. تو دنیا میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ زیادہ جان جائے گی نا. جس آدمی کی جان چلی گئی تو پیسہ تو پہلے گیا نا اس کے. بھئی پیسہ تو پہلے گیا، جان بعد میں جاتی ہے. یہ جان چلی گئی تو پیسے کا کرنا کیا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ دنیا میں غریب کوئی ہوتا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ نہیں ہوتا نا. وہ بیچارہ تو جیب ہی نہیں ہے اب اس کے پاس، سارا پیسہ آنکھ بند ہوتے ہی ٹرانسفر ہو گیا وارثوں کے نام. تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہ بھائی تو ہمیں اس دنیا میں مارے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اب جس خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں نا اس کا جو اجر ہمیں ملے گا خیر و ابقا. یہ دو جملے یاد کر لو. وہ تجھ سے زیادہ اجر بھی دے گا، پہلی بات، تو جتنا دے گا رب اس سے کئی گنا زیادہ. دوسری بات یہ، تو جتنا بھی زیادہ دے دے تھوڑے دنوں کے لیے دے گا، اس کے بعد یہ ہم سے خود بخود چھن جائے گا. آج جو دولت سے بڑی مہنگی مہنگی افطاریاں کھا رہے ہیں، کل ان کے منہ میں افطاری کھانے کا دانت بولو نہیں ہو. کل یہ شوگر کے مریض ہوں گے، ڈاکٹر کہے گا کہ آپ لڈو سونگ کے واپس رکھ دیں، بس اس سے زیادہ آپ شوگر افورڈ نہیں کر سکتے. کل ان کے گردے خراب ہونے والے ہیں، کل ان کی کمر ٹیڑھی ہونے والی ہے. جتنا بھی دولت آ جائے، جتنا بھی پیسہ آ جائے، تھوڑے دنوں میں وہ کیا ہے؟ ختم. تو جادوگروں نے کیا کہا؟ واللہ خیر، اللہ کا اجر بہتر بھی ہے. اور دوسری بات، تو اگر کتنا اجر دے دے گا، کتنے دنوں کے لیے دے گا بھائی؟ جبکہ اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ دنوں کے لیے دے گا. یہ تو جادوگروں نے نا فرعون کو سمجھانے کے لیے کہ تو جتنے دن کے لیے ہمیں بدلہ دے گا، عیش و عشرت دے گا، اللہ جو دے گا اس کی مدت تجھ سے زیادہ ہے. زیادہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دے گا وہ. تو اس لیے دنیا میں نا یہ بار بار استحضار کیا کرو. جس دنیا کے گٹر کی ہمارے دل میں ابل رہے ہیں نا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے موتی جیسے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی حوریں میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. جزاء بما كانوا يعملون. اے اللہ تو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے اپنے نیک بندوں کو؟ بھائی نہیں یاری، میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اے اللہ تو اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت دے دیتا کہ چلو جی مرنے کے بعد قبر ذرا کشادہ ہو جائے، گاؤں تکیے لگ گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا نا نا، جزاء بما كانوا يعملون. یہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب دنیا میں لوگ بدلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا نہیں دے گا بدلہ؟ تو خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا؟ اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفل ہو، کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما، ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا، ما اصحاب الیمین، وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے، کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتہ ہے نا ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکل آئے تو خوشی سے مر جاتے ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں کے بیری، وطلح ممدود وظل ممدود، تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا. دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے، ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے، لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا، جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے، اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا؟ اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا، پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں.
کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعا، اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے، کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کہتے ہیں نا اصحاب یمین کے لیے بھی میں نے جنت میں حوریں رکھی ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جنت کی حوروں کو اسی مٹی سے بنایا ہے، جنت کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے ان کو کنواری بنایا ہم نے. ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ ان کو کنواری بنایا. جب عورت کی ایج بڑھتی ہے نا، شادی ہو گئی، ایج ہو گئی، ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع. ایک 50 سال کا آدمی اور 30 سال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح عورت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو ابکارا کا مطلب ہے جوان بنایا. ہمیشہ کے لیے کیا بنا دیا اللہ نے؟ اس کو جنت کی حور کو جوان بنایا. اور فرمایا عربا اترابا لاصحاب الیمین، ہم عمر بنایا اللہ نے. ہم عمر کا مطلب کیا؟ خوبصورتی میں ایسے جیسے کم عمر، لیکن مینٹل لیول ایسے جیسے آپ کی ایج کے برابر ہو. دنیا میں جب انسان اپنی عمر کی عورت کو تلاش کرتا ہے تو لیول تو ایک جیسا ہوتا ہے، مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹریکشن کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے سے کم عمر کو تلاش کرے تو اٹریکشن تو ہوتی ہے، لیکن اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بچکانہ باتیں ہوتی ہیں. وہ آپ کی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، وہ آپ کی صحیح طرح سے شریک حیات نہیں بن سکتی. تو ساری چیزیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی. اللہ نے جنت کی حور کی تعریف میں کہا کہ اطراب ہوگی، ذہن کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ تمہاری ہم عمر، میچور ہوگی ذہن کے لحاظ سے. اور جو اس میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے اس خوبصورتی کے حساب سے کیا ہوگی؟ جیسے کم عمر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاصحاب الیمین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب سے پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں. یہ امیزون کے ذریعے بزنس، کیونکہ آج کل جو ہے نا کامیابی کا معیار یہ کر دیا گیا ہے کہ امیزون اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے جو بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہا ہے وہ تو بہت کامیاب ہے، اور جو بیچارہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب وہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اچھے اسکولوں میں پڑھ نہیں پائیں گے، تو ایکچولی تربیت کیسے ہوگی ان کی؟ تو میں نے کہا ٹماٹر کے ٹھیلے لگا لیں گے اگر، تو یہ تربیت کہاں ہوگی؟ میں نے کہا ٹماٹر والوں کی تربیت نہیں ہوتی کیا؟ تربیت کا مفہوم اسلام کی نظر میں کچھ اور ہے، آپ کی نظر میں کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں تربیت اسے کہتے ہیں بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے اور نوٹ چھاپے. یہ تو قارون نے بھی چھاپے تھے نوٹ. اللہ کی نظر میں وہ رکشے والا، وہ ٹماٹر والا جو سچ بولتا ہے، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی رکھے ہوئے، جو رشتہ داری جوڑتا ہے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ کامیاب ہے. اور جو نوٹ چھاپ کے بے ایمانی کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں، لوگوں میں بھی دنیا کی محبت ڈال رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بولو نا، ناکام ہے. تو یہ جو کامیابی اور تربیت اور آج جو مفہوم بن گیا ہے نا، یہ وہ اللہ کی نظر میں کچھ اور مفہوم ہے. بہت سے 3 پیس سوٹ ٹائی والے جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور بہت سے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کہاں جا رہے ہوں گے؟ قیامت کے دن جنت میں جا رہے ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین. یہ جو دوسری قسم ہے نا جنتیوں کی، اللہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے اور قرب قیامت والے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے. جو تسلی کی بات اللہ میاں نے دے دی ہمیں. کیا خیال ہے؟ یعنی اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں کم ہوں گے، شروع میں زیادہ ہوں گے، بعد میں کم ہوں گے. درمیانے درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں بھی بہت ہوں گے اور بعد میں بھی بہت ہوں گے. تو اب بھی آپ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہو. اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو. زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، نماز قضا کرنا چھوڑ دو، داڑھی کٹانا چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو.
ماں باپ کو ستانا بولو چھوڑ دو, رشتے داری توڑنا بول دو نا یار چھوڑ دو. اگر کسی کو ناراض کیا ہوا منا لو اس کو. ہاں بعض رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جتنا چپکو وہ کھا جاتے ہیں, تو ریزرو رہو لیکن توڑو نہیں. سلام دعا کبھی کبھار ہدیہ ودیہ بھیج دیا, تھوڑا سا ریزرو رہو, توڑنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟